आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस मिसबा नौशीन, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यानी बच्चों की माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू जॉन। और सबसे पहले तो मैं सेहतियाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। और मेरा नाम मिसबा नौशीन है और मैंने कदम यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। तो मेरा नाम मिसबा नौशीन है और मैं जो है 2000 मतलब 10 साल से तकरीबन जो है बच्चों के साथ एज अ क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैंने कदम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और कुछ प्राइवेट प्रैक्टिसेस की हैं मैंने, और कुछ जो है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में भी कुछ अर्सा मैंने काम किया है। और अभी कुछ मंथ से मैं जो है सेहतियाब के साथ अटैच हूँ। यहाँ पे जो है मैं बच्चों और बड़ों में जो ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो हम मुझसे लोग मशवरा लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे में कोई ज़हनी या नफ्सियाती मसला हो, कोई स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, कोई रवैये के मसाइल हों या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी, सोशल प्रॉब्लम्स होंगी, ऑटिज़म, ADHD, तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप सेहतियाब फोरम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमारा आज का जो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पर है। इस सिलसिले में हमने सेहतियाब के फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिसके आंसर्स आज हम मैम आपसे लेंगे। तो ऑडियंस से गुजारिश है कि जवाबात के लिए हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन रहिए। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें कि बच्चों में किस किस्म के बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, ये होते क्यों हैं और इनका हल क्या है। उसके बाद मैं हम जो है वो लोगों के क्वेश्चंस की तरफ भी जाते हैं। जी, इसमें जो है बेसिकली जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिक होते हैं कुछ, और कुछ नॉन स्पेसिफिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। जो स्पेसिफिक हैं वो तो एक डिसऑर्डर की शक्ल में आते हैं, जैसे जिसमें जो हमारी जो DSM है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिसऑर्डर्स वगैरह की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 डिसऑर्डर हैं जिनको स्पेसिफिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहा जाता है बच्चों में। वो ODD है, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, और ADHD पे तो डॉक्टर कुरत जो है वो पहले जो सेहतियाब के फोरम से ही लाइव सेशन कर चुकी हैं और उस पर डिटेल में बता चुकी हैं। बाकी जो ODD और कंडक्ट डिसऑर्डर है उसके बारे में उसकी थोड़ी सी अलामात में थोड़ी सी बता दूंगी, और जो नॉन स्पेसिफाइड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं फिर बाद में बताती हूँ, और एक एक करके मैं इन चीज़ों को कवर कर रही हूँ। सो ODD में ये होगा, पोजीशन डिफाइंड डिसऑर्डर में बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। इसकी अलामात में ये चीज़ें हैं, 6 महीने से ये बिहेवियर जो है कंसिस्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा और बात नहीं मानेगा, पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करेगा और उनकी किसी भी चीज़ को मानेगा नहीं। कोई अगर कोई बच्चा या पेरेंट उससे कुछ कहेंगे तो उनसे बदला भी लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के बिहेवियर होंगे और 6 महीने से ये चीज़ें हो रही होंगी बच्चों में। और ये जो है ये तकरीबन 7-8 साल तक के बच्चों में ये ODD जो है वो पाया जाता है। उससे जो बड़े बच्चे हैं 18 साल से पहले 7-8 से लेके 18 साल से पहले तक के बच्चे हैं, उनमें अगर आ रही हैं इस तरह की वो आ जाते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। उसमें ये है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है बेसिकली प्राइमरी वही सिम्पटम होगा, एग्रेशन होगी। उसमें चोरी डकैती इस तरह के तोड़ने वाले जो हैं बिहेवियर्स उनमें भी बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी को, अपने घर की प्रॉपर्टी को या बाहर की मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फिर इस तरह के जो बच्चे हैं वो उसमें करते हैं कि बहुत जानवरों पे, इंसानों पे जुल्म भी करना और फिज़िकली हरास भी करना बच्चों को, लोगों को, उस चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। और जो है रूल्स वगैरह ब्रेक करते हैं और घर मतलब एक्सट्रीम फॉर्म आप कह सकते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम मतलब पाया जाता है। लेकिन 18 से इसकी डायग्नोसिस क्या है कि इसको 18 साल से पहले हम डायग्नोस करते हैं, और इसी तरह ये 6 या 12 महीने से ये सिम्पटम्स अगर कंसिस्टेंट चल रही हैं तो ये ODD है या कंडक्ट डिसऑर्डर है। क्योंकि ये इन दोनों की जो है हम डायग्नोसिस करते हैं बेसिस ऑफ सेवेरिटी पे, कि मतलब कितना सीवियर है, कितने ड्यूरेशन से है, 6 महीने 12 महीने से है। और तीसरा जो है वो बच्चे की इम्पैक्ट उसका, यानी कि उसका जो असर है
کن کن ایریاز پہ نا ہو رہا ہے، بچے کی اکیڈیمکس پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے، اس کی سوشل لائف پہ، اس کی پرسنل لائف پہ اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے. تو اس بیس پہ ہم اس کو ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہم اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوگی، سائیکالوجسٹ سے، سائیکیٹرسٹ سے، جو ان بیماریوں کو ڈیل کرنے والے ہوں گے، آپ کو ان سے کنیکٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو، کہ یہ پرابلمس گھر پہ ڈیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ سیویئر بیہیویئر پرابلمس میں آ جاتے ہیں. پھر دوسرے جو ہیں ہمارے انسپیسیفائڈ، جو دوسری کیٹیگری ہماری ہے نان اسپیسیفک بیہیویئر پرابلم. زیادہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ نان اسپیسیفک بیہیویئر پرابلمس آتے ہیں، یعنی کہ کسی ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، لیکن یہ پرابلمس ہیں، اتنے پرابلمس ہیں کہ پیرنٹس کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، بچے کو جو ہے لائف کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ غصہ، چڑچڑاپن، اور جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا بچوں کا آپس میں بہت زیادہ، اس سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. ضد کرنا، ٹینٹرمس تھرو کرنا. ٹینٹرمس بیسیکلی ہوتا ہے کہ بچہ کسی چیز کے لیے ضد میں آ جائے گا، لیٹ جائے گا زمین پہ، رونا چیخنا چلانا شروع کر دے گا جب تک اس کی ڈیمانڈ فلفل نہیں کی جائے گی اس طرح سے. اور ریولری اسی طرح، مطلب ایک دوسرے کا آپس میں، مطلب بچوں کا لڑنا جھگڑنا، اچھل کود، رولس کو فالو نہ کرنا. تو اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ زیادہ ہمارے پاس جو کلینکل سیٹنگ میں آتے ہیں بچے، وہ اس طرح سے آتے ہیں. اور آج زیادہ ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، جو اس طرح کے جو بیہیویئر پرابلمس ہیں. اچھا، اب ریزنس پہ آتے ہیں کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ہوتے کیوں ہیں. تو اس میں جو ہے بایولوجی اور جو انوائرمنٹ ہے، دونوں فیکٹر جو ہیں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں. بایولوجی میں یہی ہے کہ فیملی میں جو ہے اگر کسی کو کوئی پیرنٹس میں سے یا فیملی کے دادا دادی، نانا نانی میں سے کسی کو کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ رہا ہو، تو وہ اس کے جو ٹریٹس ہیں وہ بچوں میں ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر غصہ کرتے ہوں پیرنٹس میں، دونوں ماں باپ میں سے کوئی غصہ زیادہ کرتا ہے، اگریسو ہے، یا اکثر کہا جاتا ہے جیسے کہ ہماری فیملی میں مرد جو ہیں وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا مطلب زیادہ میل جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، تو وہ غصے کی جو ٹریٹس ہیں وہ بھی اکثر نا بچوں میں رن کرتی ہیں. لیکن وہ ٹریٹس تب بھی ایکسپریس ہوں گی جب آپ ان ٹریٹس کو ایکسپریس کرنے کی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. اگر تو انوائرمنٹ بچے کے لیے پازیٹیو ہے، وہاں پہ غصہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ ٹریٹس وہ ڈومیننٹ ہی رہیں، مطلب ریسیسو ہی رہیں، اندر ہی رہیں بچے کے، وہ ایکسپریس نہ ہو. لیکن اگر انوائرمنٹ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، مطلب غصہ اور ایگریشن وغیرہ انوائرمنٹ میں بھی بچہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، تو وہ پھر ٹریٹس جو ہیں وہ آلریڈی ظاہر پائی بھی جاتی ہیں بچے میں، تو وہ ایکسپریس کریں گی. یہاں پہ یہ ہے کہ بیہیویئرل پرابلمس کے کیس میں جو ہے کہتے ہیں بایولوجی کا رول کم ہے، انوائرمنٹ کا رول جو ہے وہ زیادہ ہے. تو انوائرمنٹ کا رول اس طرح سے کہ جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی کہ انوائرمنٹ جو ہے گھر کا انوائرمنٹ، گھر کا ماحول کس طرح کا ہے، پیرنٹس کے آپس میں کوئی جو ہے تعلقات کس طرح کے ہیں. اگر ان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں تو اس سے بھی بچے پہ افیکٹ ہوگا. اگر گھر کے ماحول میں گالم گلوچ، غصہ بڑے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ بچے بہت اچھے آبزرونٹ ہوتے ہیں، وہ آبزرو کر کے چیزوں کو بہت جلدی سے لرن کر لیتے ہیں. تو غصہ جو اگر وہ دیکھیں گے گھر کے ماحول میں، تو وہ فوراً اس کو آبزرو کریں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے سے کم میں یا پیرنٹس کے آگے جہاں پہ ان کی چل رہی ہوگی. دوسرا جو ہے اسکول کا اثر ہو سکتا ہے. اسکول میں ان کے پیئرز اس طرح کے ہیں جہاں سے وہ لرن کر رہے ہیں غصہ، کیونکہ ایک بیہیویئر ہے نا، اور بیہیویئر زیادہ تر بچے آبزرو کر کے لرن کرتے ہیں. جو تیسرا آج کل جیسے اسکرینس کا دور ہے، اسکرین کا استعمال بہت زیادہ بچے کرتے ہیں. اسکرین کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے اریٹیبلٹی اور چڑچڑاپن اور غصہ بھی آ رہا ہے بچوں میں، اور اس میں کنٹینٹ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کنٹینٹ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں اسکرینس پہ. کوئی ایسے لڑائی جھگڑوں والے جیسے سپر ہیروز والے، اسپائڈر مین وغیرہ والے کارٹونز یا کنٹینٹ تو نہیں دیکھتے کہ جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پھر وہی چیزیں بچے آبزرو کرتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ گھر میں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریزن ہو گیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کی لائف میں کوئی اسٹریسر ہے، کوئی گھر میں، مطلب کوئی گھر میں قریبی رشتہ داروں میں یا اسکول میں کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو بلی کر رہا ہے. بلنگ بھی ایک مطلب ایک پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے، الگ سے پورا ایک ایریا ہے جس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی کے لیے میں صرف تھوڑا سا بس یہی کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے اسکول میں اس کے لیے کوئی اسٹریس ہو، اسکول میں اس کو کوئی تنگ کر رہا ہو، گھر میں کوئی اس کو تنگ کر رہا ہو، وہ اسٹریس ہے اس کے لیے، فزیکلی یا سیکشولی ابیوز کیا جا رہا ہو بچے کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ریزن میں آ جاتی ہیں کہ ریزن اس میں اس طرح کے کافی سارے ریزن ہو سکتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کے لیے یہی ہے کہ اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ او ڈی ڈی یا کنڈکٹ جیسے سیویئر بیہیویئرل پرابلمس ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی چاہیے ہوگی ضرورت. اور جو باقی جو بیہیویئرل پرابلمس ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے میں پیرنٹس کوشش کریں، میں تھوڑی سی ٹپس بھی اس کے متعلق دوں گی اینڈ میں، کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کو بہتر بنائیں اور ان کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کریں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ
ان کی ایک بانڈنگ بن سکے. ٹپس میں انشاءاللہ اینڈ سیشن کے اینڈ میں دوں گی, تو اس میں پھر ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹس گھر پہ کیا کر سکتے ہیں, اور اگر گھر میں وہ ٹپس کرنے کے بعد بھی بچوں کے ان کے بیہیویئر میں ان کو چینج نظر نہیں آتا, تو پھر وہ جو ہے کسی پروفیشنل سے ہیلپ لے لیں, مدد لے لیں اور اس کے بارے میں مشورہ لے لیں. جی میم آپ کا بہت شکریہ ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا. آئیے میم ہم سوالات پر چلتے ہیں. تو ہم سے پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کس عمر میں بچوں کے رویے میں مسائل آنا شروع ہوتے ہیں؟ دیکھیں بیہیویئر پرابلم کی سٹارٹ ہونے کی کوئی عمر تو نہیں ہے, مطلب کہ اس عمر میں کوئی اسپیسیفک عمر ہو کہ جس عمر میں سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں بیسیکلی ہمیں یہ ہے کہ ہمیں نارمل رویے کس ایج میں جو ہیں بچوں کے رویے جو ہیں وہ نارمل کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اس میں اور ایب نارمل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل 2 to 3 ایئر کا جو بچہ ہے, 2 سے مطلب 5 ایئر تک, یعنی کہ پری اسکول سے پہلے کی جو ایج کے بچے ہیں وہ ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں. خاص کر 2 to 3 ایئر کے جب لینگویج کی ڈیولپمنٹ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کی ایکسپریشن ابھی اتنا ایکسپریس کرنے کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو جب ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھوک لگ رہی ہو یا نیند لگ رہی ہو, تو اس میں بھی وہ رونا اور چیخنا چلانا اس طرح کا بیہیویئر شو کرنے لگتے ہیں. تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت پرابلم کی بات ہے, لیکن اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہیں اس ایج گروپ کے لیے. یعنی کہ پری اسکولس کے لیے ٹینٹرمس تھرو کرنا, غصہ کرنا, بات نہ ماننا, یہ سب چیزیں نارمل ہیں. لیکن اگر 5 سال سے بڑا ہو گیا بچہ, اسکول گوئنگ ہے, اور پھر بھی وہ مطلب اس کے یہ والے بیہیویئرس چل رہے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. سو اسپیسیفک کوئی ایج نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں کس ایج کے لیے نارمل ہیں اور کون سی جو ہیں وہ اس ایج گروپ کے لیے نارمل نہیں ہیں. اب ہمیں اس پہ تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ ہمیں تھوڑا کام کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ میم. میم ہم سے دوسرا سوال یہاں کیا جا رہا ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, کیا کروں؟ دیکھیں غصہ بھی جیسے ایک بیہیویئر ہے, ایک رویہ ہے بھی غصہ, اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ریزن کیا کیا ہیں. جو غصہ وہ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہیں سے سیکھ رہا ہے غصہ, آبزرو کر رہا ہے, کہیں سے ٹی وی سے آبزرو کر رہا ہے, گھر میں کسی سے آبزرو کر رہا ہے, اسکول میں کسی سے آبزرو کر رہا ہے. یہ چیز فائنڈ کریں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کوئی انڈر لائن اسٹریسر تو نہیں ہے بچے میں, ایک دم سے اگر غصہ آنے لگا ہے. پھر ایج گروپ کا دیکھیں کہ 2 ایئر سے لے کے 5 ایئر تک کا اگر بچہ ہے اور وہ غصہ کر رہا ہے, ٹینٹرمس تھرو کر رہا ہے, تو اس کی پہلے آپ نیڈ دیکھیں, اس کی کوئی نیڈ تو نہیں ہے, اس کی کوئی فزیکل نیڈ ہے, اس کی وجہ سے تو غصہ نہیں کر رہا, اور کوئی اسٹریس ہے یا کوئی چیز ہے جو وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا, اس کی وجہ سے غصہ نہ کر رہا ہو. تو یہ بیسیکلی غصے کے پیچھے ہمیں پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے, کیونکہ ہر ایک بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, بنا کسی ریزن کے تو بیہیویئر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو پیچھے ہم نے بیہیویئر کا ریزن دیکھنا ہوتا ہے. جب ہم ریزن فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہمیں مینیج کرنا, اس کو یعنی کہ اس پرابلم کو سولو کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو غصے کا بیسیکلی ریزن جو ہے پیرنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں میں تو جنرل بات کروں گی, اب جن مدر نے میرے سے سوال کیا, نہ مجھے ان کے بچے کی ایج پتہ ہے, نہ اس کے اسٹریسر, نہ اس کی ہسٹری. تو ہم یہاں پہ جو بھی سوال کور کریں گے وہ اس میں میں جنرلی بات کروں گی, اور اس کے ریزن جو ہیں وہ پیرنٹس کو خود ہی فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے, کیونکہ ہر ایک بچہ کی لائف ڈفرینٹ ہے, اس کی سوشل لائف ڈفرینٹ ہے, اس کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ ہے, بچے کی اپنی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ جو میں بات کروں گی تو وہ میں جنرلی بات کروں گی. دیکھنے کی ضرورت جو ہے, اسیس کرنے کی ضرورت وہ بھی صرف پیرنٹس کو ہی ہے. وہ پیرنٹس ہی اسیس کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے, کہاں پہ آ رہا ہے. اگر وہ نہیں کر پا رہے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی, تو پھر وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی کی ہیلپ لینے, کسی سے ایڈوائز لینے, کسی سے مشورہ لیں. جی تھینک یو میم. ہم سے تیسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے, اس لیے چیخنا اور غصہ کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی اور بہتر حل ہے کہ وہ ہماری بات آسانی سے سن لیں؟ جی اس کے حل جیسے اب ہم کہتے ہیں غصہ ایک سمجھ لیں جیسے آگ ہے, آگ سے ہم آگ کو, تو اب آپ بچے کا غصہ ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو غصہ ہی کر کے غصہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ آگ تو آگ کو بجھا نہیں سکتی, آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے.
تو یہی چیز ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ بھی بہت پیشنس اور بہت کام ہو کے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں بچے میں غصہ اور یہ سب چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو بھی خراب کر لیں اور زیادہ ان پہ چیخیں چلائیں یا غصہ کریں, تو آپ کو اور زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ. تو اگر آپ کے ساتھ اینگر ایشوز ہیں تو مطلب پہلے تو آپ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں, اپنے جو اسٹریسز ہیں ان کے بارے میں بات کریں, ان کو سولو کریں اور اپنے اینگر مینجمنٹ پہ کام کریں. آپ کیونکہ پیرنٹس کی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ. جیسے ابھی مدر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں غصہ کر کے جو ہے وہ ہم غصہ کیے بغیر ہم کس طرح سے کریں. تو اٹ مینس کہ وہ غصہ کر رہی ہیں بچوں پہ غصہ, اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو غصہ ہے وہی بچہ آبزرو کر کے اس چیز کو کاپی کر رہا ہے, اس کو امیٹیٹ کر رہا ہے, اس کو دوبارہ سے کر رہا ہے. سو اٹس پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پیشنس ہو کے بہت زیادہ کام ہو کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں جتنا ہو سکے, ان کے ساتھ بات کریں, کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ مدرز اکثر ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں بزی ہیں اور گھر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان میں بزی ہوتی ہیں, تو بچوں بس ان کو یہی لگتا ہے کہ کھانا پینا اور ہم نے مطلب جو فزیکل نیڈز ہیں ہم نے بچے کی پوری کر دی ہیں تو وہی ہمارے لیے بچوں کا ٹائم ہے. لیکن یہ ٹائم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم کنسیڈر نہیں کیا جاتا. کوالٹی ٹائم میں یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں, چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ وہ ان کے ٹوائز کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. اور اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اسی طرح بات کریں, ان کے اسکول کے بارے میں, ان کے دوستوں کے بارے میں, ان کی ہابیز کے بارے میں بات کریں, تاکہ پیرنٹس اور بچے کے بیچ میں ایک بونڈ ہو. بات وہی ہے کہ جب آپ بات نہیں سنیں گے بچے کی تو بچے آپ کی بات کیوں سنیں گے. سو دا تھنگ از کہ آپ کو بھی سننا ہوگا, تو تبھی بچوں کو لگے گا کہ ہاں مطلب دیر از سم ون, کہ یہاں پہ کوئی ہے کہ جو کہ ہمیں سننے والا ہے, جس کو ہم اپنی ہر ایک چیز بتا سکتے ہیں. پیرنٹس اگر ہارش ہوں گے اور غصہ کریں گے تو بہت ساری ہو سکتا ہے کہ چیزیں بچے چھپا لیں, ان سے ایکسپریس نہ کریں, ان کو نہ بتائیں. تو یہی ہے کہ پیرنٹ کو اپنے جو ہے اینگر مینجمنٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا جو ہے بہت کام اور بہت پیشنس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کے ساتھ اپنا ٹرسٹ اور اپنے بانڈنگ بنائیں, تو انشاءاللہ یہ سب جو ہے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. مطلب اینگر کے بغیر بھی یہ ان کے ساتھ ایزیلی بچوں کا جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. جی میم ہمارے پاس جب تک مزید سوالات آتے ہیں میں آڈینس کو صحت یاب آن لائن کلینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. صحت یاب سن 2016 سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور تمام ڈاکٹرز بھی سرٹیفائڈ ہیں جن کے ذریعے بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے. صحت یاب میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, اور اس لیے مریض کو سب سے موزوں علاج مہیا کیا جاتا ہے. اکثر جو ذہنی مریض ہیں ان میں جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, جن کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. اور صحت یاب کی جو ایک خصوصیت میں تو یہ کہوں گا یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کی جو پہلی کال یا میسج سے لے کر آپ کے بہتر ہونے تک صحت یاب آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن علاج کی باقی تمام خوبیاں جیسے کہ مناسب فیس, مکمل وقت دینا, گھر سے بیٹھ کر مکمل رازداری میں بات کرنا وغیرہ بھی یہ ساری اس چیز میں موجود ہے. تو میم یس ہمارے پاس فورتھ کوشچن آ گیا ہے. میم فورتھ کوشچن ہم سے یہ کیا جا رہا ہے کہ میرا بچہ دوسروں سے مل جل اور بات کرنے سے ہچکچاتا ہے. مطلب میرا بچہ دوسروں سے میل جول اور بات کرنے سے ہچکچاتا رہتا ہے, پلیز کوئی حل بتا دیں. اس میں یہی ہے کہ کچھ جو بچوں میں خوف ہیں یا کچھ جو پریشانیاں ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم خود ہی ریزالو ہو جاتی ہیں. جیسے 9 ایئرس تک نا بچے میں سوشل انزائٹی, خوف ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے, اسپائڈرز کے, کیڑے مکوڑوں کے خوف ہوں گے, جن بھوت کا کانسیپٹ ہوگا, جن بھوت سے ڈرنے کا خوف ہوگا, اور اس طرح کے خوف ہیں 9 ایئرس تک کے جو ہے بچوں میں پائے جاتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ ریلیز ہو جاتے ہیں.
سو اگر یہ بچہ 9 ایئر کا ہے جس کی مدر بات کر رہی ہیں، اگر 9 ایئر سے کم کا ہے بچہ، تو مدر کو یہی ہے کہ ان کو شور کرانے کی ضرورت ہے، اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی آئے تو وہ مدر اس کو یہ شور کرائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. گیسٹ کے آنے سے پہلے بچے کو بتا دیں کہ ہمارے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، یا آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کسی سچویشن میں سوشل گیدرنگ میں جا رہے ہیں، تو آپ جانے سے پہلے بچے کو ساری مطلب سچویشن کا بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ کو ڈرنے کی یا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی پیرنٹس کی طرف سے ایشورنس چاہیے، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی یا ان کو کرٹیسائز کرنے کی اس بیہیویئر پہ، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بیہیویئر کو اور خراب کریں گی. سو یہ اس طرح کریں گے کچھ عرصہ، تو انشاءاللہ یہ بیہیویئر ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر 9 ایئر سے بڑا ہے بچہ اور اس میں بھی اس طرح کی مطلب زیادہ ہچکچاہٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر ان کو یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی پروفیشنل سے مشورہ لے لینا چاہیے اس سے متعلق. کیونکہ 9 ایئرس تک تو یہ چیزیں 9 ایئرس تک تو چلتی ہیں. 9 ایئرس کے بعد جو ہے وہ بچہ آہستہ آہستہ ریزالو ہونے لگتا ہے، کیونکہ ذرا اسکول لائف بھی ہو جاتی ہے، اسکول میں بھی آنا جانا، اسکول میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ہچکچاہٹ وہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی سیلف اسٹیم یا کانفیڈینس کیسا ہے، کانفیڈینس میں وہ کیسا ہے، اسکول میں جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کس طرح کی ہے، وہاں پہ وہ ریڈنگ وغیرہ میں اور جو ہے وہ اکیڈیمکس میں مطلب اسپورٹس وغیرہ میں اور باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کا کانفیڈینس لیول کیا ہے. اگر وہاں پہ بھی کم ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے سیلف اسٹیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بچے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کرٹیسزم سے بھی بچے کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں پھر آنے لگتی ہیں. سو یہ ان دونوں سیلف اسٹیم پہ بھی اس کے کام کریں اور سوشل کے ساتھ بھی کام کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گا. جی میم ہم سے 5واں سوال پوچھا جا رہا ہے. میرے بچے اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، ہر وقت شرارتیں اور کھیل کود کرتے رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بچے شاید یہ زیادہ یہاں پہ زیادہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے ایج دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے اب پلے گروپ میں یا پریپ میں، نرسری میں تقریباً 2-3 کلاس تک کے جو بچے ہیں وہ ان کے لیے اسٹڈی جو ہے اسٹڈی سے زیادہ پلے جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ایج گروپ میں. تو وہاں اس ایج میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بچے بیٹھیں گے بڑوں کی طرح اور بیٹھ کے جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. وہ وہاں پہ یہی ہے کہ آپ کو بار بار فورس کرنا پڑے گا بچوں کو تھوڑا سا. دوسری یہ چیز ہے کہ پیرنٹس، جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی کہا تھا کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسی طرح بک ریڈنگ وغیرہ بھی ہمارے ہاں مطلب اس چیز کا بھی ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ چیز بہت چھوٹے بچوں سے اسٹارٹ کر دینی چاہیے پیرنٹس کو، کہ ان کو بکس کے ساتھ انٹریکشن کروائیں، خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ریڈنگ کریں. اور اسٹڈی کا جو بیسک جو ہے موٹیو وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم کوئی چیز گین کریں، اس سے وہاں سے ہم نالج گین کریں، کہ ہم نے جو ہے وہ مارکس لینے ہیں اور کمپٹیشن لگانا ہے. تو ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب کزن ہے یا فلاں کزن ہے، اس کے مارکس زیادہ ہیں جو ایج کے ساتھ، یا مطلب ایک ہی کلاس کے ہیں بچے، تو ہم نے ان کے ساتھ لگانا ہے. یا وہ بہت زیادہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، تو میرے جو ہے وہ نہیں پڑھتے یا کھیلتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ہاں یہ کمپٹیشن والی بہت زیادہ چیز ہے. تو ایک تو ان کو ایج گروپ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس ایج گروپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اگر تو چھوٹے بچے ہیں تو وہ اوبیسلی ان کے لیے مشکل ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ ایک روٹین سیٹ کریں بچوں کی، ان کو ہر ایک چیز کے کھانے کے پڑھنے کے ایک روٹین سیٹ ہونی چاہیے، رولز بنے ہوئے ہونے چاہیے کہ اتنے سے اتنے بجے تک ہم نے کھانا کھانا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ہم نے پڑھنا ہے، اتنے بجے تک ہم نے کھیلنا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم نے سو جانا ہے. ٹائمنگز ہوں پوری پراپر، اور سارے بچوں کو ان ٹائمنگ پہ چلنا ہو. باقی یہ ہے کہ یہ آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہر وقت بیٹھ کے بچہ پڑھے، اور نہ ہی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہر وقت بچہ کھیلے. جب آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوگی تو بچے کو پتا ہوگا کہ یہ اب ٹائم ہے، اس میں میں نے جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے. اسٹڈی کے لیے تو یہی ہے کہ ایک تو آپ ایکسٹرا جو ہے اسٹوری بکس وغیرہ بچوں کے ساتھ پڑھیں، ان کا ذرا بکس کے ساتھ نا انٹریکشن زیادہ کروائیں. اس میں یہی چیز ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ہم ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ہم بیہیویئر کو ڈپینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کریں گے تو ہم یہ دیں گے. لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک ٹائم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل بچے کو کوئی کھانے کی چیز پسند ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ اگر یہ والا بیہیویئر چھوڑ دو گے، یعنی کہ اپنی بہن کو، فار ایگزامپل ایک بچہ اپنی بہن کو بہت زیادہ مارتا ہے، ہم نے یہ والا اس والے بیہیویئر کو ٹارگٹ کرنا ہے.
تو اس کے لیے ہم یہ بیہیویئر اسپیسیفائی کریں گے یہی کہ آپ اپنی بہن کو نہیں مارو گے، اور تو ہم آپ کو جو ہے آپ کو روزانہ ایک جو ہے اسٹار ملے گا، اور آپ نے 15 اسٹار پورے کرنے ہیں تو اس پہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے گھر میں، تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے 15 ڈیز وہ چیز بچے کو نہیں دینی، اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ اپنا ٹاسک اچیو کیا ہے تو اس کے بعد مجھے یہ اس چیز کا ریوارڈ ملتا ہے. سملرلی اور بھی اگر آپ نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے ریوارڈس رکھنے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب تک وہ بچہ وہ بیہیویئر یا وہ جو آپ نے اس کو ٹاسک دیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ نے وہ اس کو وہ ریوارڈ نہیں دینا. اگر آپ وہ دے دیں گے تو اس کے لیے وہ ویلیو نہیں رہے گی، پھر وہ اس کو فالو نہیں کرے گا. اور ریوارڈ میں یہ کوشش کریں کہ میٹھا، چاکلیٹس، ٹافیز، ان چیزوں کا نام ایز اے ریوارڈ یوز کریں، کیونکہ شوگر جو ہے اس کے بیہیویئر پہ بہت برے امپیکٹس آتے ہیں، اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹس ہیں. ہائپر ایکٹیویٹی وہ انکریز کرتا ہے، ایگریشن انکریز کرتا ہے بچوں میں. تو شوگر جتنا ہو سکے بچوں کی ڈائٹ میں وہ لمٹ کریں، اور اس کو ٹافیوں کو اور ان چیزوں کو کبھی بھی ایز اے ریوارڈ یوز نہ کریں. وہ پھر زیادہ ان کو کریونگ ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ شاید پتہ نہیں کوئی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو ریوارڈ ہمیشہ اسی صورت میں ہو، اسٹارز کی شیپ میں ہو، ٹوائز کی شیپ میں ہو، کھانے کی کسی چیز کی شیپ میں ہو، گھر میں جیسے بناتے ہیں ان چیزوں کی فارم میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی میم، ہم سے چھٹا سوال کیا جا رہا ہے کہ میری 8 سال کی بیٹی رات بھر جاگتی ہے اور دن میں سو جاتی ہے. کافی کوشش کی ہے روٹین چینج کرنے کی، لیکن کوئی حل نہیں نظر آتا. سب سے پہلے ان کو کسی مطلب میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر نیند مطلب دن میں کر رہی ہے بچی اور رات میں بالکل نہیں سو رہی تو کوئی اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن تو نہیں ہے، کوئی فزیکل ریزن تو نہیں ہے، کوئی یہ چیز بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اسٹریسر، جیسے پہلے بھی میں نے کہا اسٹریسر فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کو ایسا اسٹریس ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی رات کو. یہ چیز ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کو جو ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ بیٹھ کے، کیونکہ 8 سال کے بچے میں سلیپ کے پرابلمز نہیں آ سکتے، اوبویسلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. دوسرا روٹین سیٹ کرنے میں یہی ہے کہ اگر وہ دن میں سو رہی ہے، مطلب پیرنٹس اس کو اتنا فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ وہ دن میں سو رہی ہے، سو پیرنٹس کو بھی بار بار یہی ہے کہ جا کے اس کو بار بار ڈسٹریکٹ کرنا چاہیے، بار بار اس کو اٹھانا چاہیے. روٹین چینج کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا اور تھوڑا سا فرم رہنا پڑے گا. اگر کوئی فزیکل ریزن بھی ان کو نظر نہیں آ رہا بچی میں، مطلب فزیکل کوئی پرابلم نہیں ہے، ہیلتھ وائز بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بھی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ صرف روٹین کی وجہ سے ہی ہے، تو روٹین میں ان کو تھوڑا سا فارم لانا پڑے گا. ان کو یہی کوشش کریں کہ دن میں اس کی نیند پوری نہ ہونے دیں کسی بھی طرح، اس کو بار بار اٹھاتے رہیں، اس کو ڈسٹریکٹ کرتے رہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے ابھی ری انفورسمنٹ والی ہم نے بات کی، وہ ایک کر سکتے ہیں. ری انفورسمنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی بیہیویئر لرن کرا رہے ہیں، اس کے لیے ہم بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم کوئی ریوارڈ رکھ لیتے ہیں. تو ایز اے کوئی ریوارڈ رکھ کے تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں کہ 8 سال کے بچے اس چیز کے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں، اسٹارز وغیرہ سے، ریوارڈ سے، ان چیزوں سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں. تو کوئی اس پہ رکھ کے تو وہ روٹین میں چینجنگ آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں. دوسرا اب یہ دیکھ لیں کہ کوئی وہ اسکرین کا استعمال بہت زیادہ شام کے ٹائم پہ زیادہ تو نہیں ہو رہا. اکثر یہ بھی ہے کہ آج کل زیادہ اسکرین کے استعمال کی وجہ سے بچوں کی سلیپ اور ہنگر بھی ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، یہ چیز بھی دیکھ لیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ڈپریشن کی علامات میں بھی ہے کہ اس میں بھی نیند بچے کی ڈسٹرب ہوتی ہے. سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کیس میں. تو ان کو ان 3 چیز پہلے تو یہ ہے کہ وہ روٹین میں کام کریں اور یہ ریوارڈ والا کام کریں تو ہو سکتا ہے پرابلم ریزالو ہو جائے. جی سوال ہم سے یہ کیا جا رہا ہے میم کہ میرا بچہ کسی خیالی دوست کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، کیا اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ اگر یہ چیز آ رہی ہے تقریباً 3 سے 5 سال کے بچے کے بیچ میں، امیجنیٹو پلے بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے بچوں میں. وہ مطلب خود سے باتیں بھی کرتے ہیں، خیالی کریکٹرز بھی بنا لیتے ہیں، جو اسٹف ٹوائز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ امیجنیٹو کریکٹرز بنا کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں امیجنیٹو کریکٹرز ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو امیجنیٹو پلے ہے یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک سرٹن ایج گروپ کے لیے 3 سے 5 ایئرس تک کے لیے. 5 ایئر سے اوپر جو ہے بچے کی ظاہر سوشل لائف زیادہ ہو جاتی ہے، اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اور فرینڈز بن جاتے ہیں بچے کے، اور باقی بھی سوشل گیدرنگ میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کو یہ مطلب احساس ہونے لگتا ہے کہ اب میں مطلب میری دنیا میں میرے علاوہ، میرے پیرنٹس کے علاوہ، میری فیملی کے علاوہ اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اس سے پہلے تک جو ہے اس کا یہی ہوتا ہے خیال کہ صرف میں اور میرے پیرنٹس ہی ہیں، مطلب ہم لوگوں سے ہی یہ دنیا ہے، اس کی دنیا اتنی ہوتی ہے. سو 5 ایئرس کے بعد اس کا ذرا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے سوشل سرکل.
تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ چیز آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ اپنے خیالوں میں ہی گم ہے اور خیالی مطلب بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، خود سے باتیں کر رہا ہے اور نیم پہ رسپونڈنگ نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے پریشان ہونے کی بات ہے. وہاں پہ جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. لیکن اگر اس سے پہلے بچہ کر رہا ہے تو اٹس ایبسولوٹلی نارمل، اور بلکہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بچے کی نشانی ہے، کریٹو بچے کی نشانی ہے کہ زیادہ امیجنیٹو پلے کرتے ہیں. جتنے بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا اس کا زیادہ پریٹینڈ پلے ہوگا، اس کا زیادہ امیجنیٹو پلے ہوگا. اور ایون آٹزم وغیرہ اور جس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں ان میں پریٹینڈ پلے ہی جو ہے بچے کا نہیں ہوتا. آٹزم جیسے ڈس آرڈر ہے اس میں بچے کا پریٹینڈ پلے نہیں ہوتا، وہ بالکل نہیں ہوتا. پھر اس میں ہم جب تھراپیز کرتے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کا پریٹینڈ پلے کروانا ہے، اس کو سکھانا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایج کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز نارمل ہے کیا چیز نہیں. جی میم ہم سے 8واں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہر وقت ناخوش رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خوش کا جو ورڈ ہے وہ اب مطلب اس کے دو معنی نکلتے ہیں. جیسے کہ ناخوش رہنا کہ اداس رہتا ہے ہر وقت، یا ناخوشی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ڈیمانڈس فلفل کی جائیں یا اس کی جو ہے اس کے کہنے پہ جو چیزیں اس کو لاگو کی جائیں ان سے ناخوش رہتا ہے. تو اگر تو اداس رہتا ہے بچہ ہر وقت، اس کا موڈ آف رہتا ہے، کھانا پینا اس کا ڈسٹرب ہے، نیند اس کی ڈسٹرب ہے، اس کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دوستوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، اور اکیلے الگ تھلگ رہنا وہ پسند کرتا ہے، تو اس کیس میں تو یہ سب علامات جو ہیں تھوڑی بہت ڈپریشن کی طرف جاتی ہیں. تو بچوں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ ڈپریشن انزائٹی جب سے بڑوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی علامات ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ کسی سائیکیٹری سے، کسی سائیکالوجسٹ سے. اور دوسرا جو ہے اگر تو ناخوش اس طرح سے ہے کہ مطلب اس کی بات پوری نہ کی جائے تو اس پہ ناخوش ہو جاتا ہے، یا اس کی کوئی ڈیمانڈس پوری کی جائیں تو اس پہ ناخوش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کیس میں یہ ہے کہ بیہیویئر پہ ہی کام کرنا ہوگا. اس کے اگر ڈیمانڈس بہت زیادہ فلفل کی جا رہی ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی ہر ایک چیز، ہر ایک بات منہ سے نکلنے سے پہلے پیرنٹس جو فون سے پوری کر دیتے ہیں، تو اس کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر کبھی بھی کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. ان کا پھر نا وہ کیا کہتے ہیں تھریش ہولڈ بڑھتا جاتا ہے، ان کا تھریش ہولڈ، وہ پھر زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی پھر بڑھتی جاتی ہیں. تو ایسے کیس میں ہم یہی کہیں گے پیرنٹس کو کہ ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی والی جو چین ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور تاکہ جو ہے وہ ان کو ایک ویلیو بھی پتہ رہنی چاہیے، بچوں کے ذہن میں ویلیو بھی رہنی چاہیے چیزوں کی، اور تاکہ وہ خوشی اور ان چیزوں کو بھی وہ جب ان کو لیٹ ملیں گی تو تھوڑا سا ڈیلے کے بعد چیزیں ملیں گی، یا ڈیلے آف گریٹیفیکیشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں. سو جب ان کو ڈیلے کے ساتھ ملے گی نا چیز تو ان میں ایک خوشی اور ایک وہ ایکسائٹمنٹ والی چیز بھی پائی جائے گی. تو اگر ناخوشی وہ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے یہ آنسر ہوگا، اور اگر ناخوشی جو ہے وہ اداسی یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہے، موڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے لیے تو ان کو ڈیفینیٹلی کس سے کنسلٹ کرنا چاہیے. جی میم ہمارے پاس 9واں سوال آیا ہے جس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان کو بغیر غصے کے کیسے روکیں؟ جیسے میں نے ابھی بیہیویئر پرابلم، جیسے انسپیسیفائڈ بیہیویئر پرابلم کی علامات میں بھی یہ بتایا تھا کہ لڑائی جھگڑا بچوں کا یہ بھی ایک جو ہے علامت ہے. اور بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں صرف ایک اس وجہ سے بھی آتے ہیں. کچھ بچوں میں رائیولری اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس کو ہم اپنے ٹائم میں تو سبلنگ رائیولری کا نام دیتے ہیں. اور یہ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیریزن جب ہم بچوں میں کرتے ہیں، جب ہم بچوں کو لیبل کر دیتے ہیں، ایک بچے کو ہم گندا بچہ کہہ دیتے ہیں، دوسرے بچے کو ہم اچھا بچہ لیبل کر دیتے ہیں. اور جو گندا بچہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو گندا بچہ ہی ہوں، تو میں تو پھر اب گندا ہی بن کے دکھاؤں گا. اور جو اچھا بچے کا لیبل جس کو مل جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے میں اچھا بچہ ہوں تو میں اچھا بچہ ہی ہوں. وہ پھر اچھے کام کرتا ہے اور زیادہ اچھا ہونے کے لیے، کیونکہ اس کو سب کے سامنے جو ہے اس کو اپریسیشن مل رہی ہے، ایکنالجمنٹ مل رہی ہے، تو وہ اس کا موٹیویشن لیول اور ہائی ہے کہ میں اور اچھے کام کروں. لیکن جس کو لیبل مل گیا گندے بچے کا تو اس کا موٹیویشن تو ڈاؤن ہو گیا، اس نے تو اور برے سے برے کام کرنے ہیں کہ اس کو انہیں کاموں پہ اٹینشن مل رہی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی بچوں میں کمپیریزن نہ کریں. جب آپ بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ آپ بچوں کو سمجھ لیں کہ بہت بڑا ان کا نقصان کرتے ہیں. ایک تو ان کا آپس کا بہن بھائیوں کا رشتہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا آپس کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دوسرا ان کا
پیرنٹس کے ساتھ بھی رائیولری ان کی آ جاتی ہے. پھر وہ ان کو پیرنٹس کو ٹیز کرنے کے لیے, پیرنٹس کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو ڈس اوبے کرنے کے لیے بار بار اس بچے کو, دوسرے بچے کو تنگ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو سبلنگ رائیولری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کمپیریزن آپ بالکل ختم کر دیں. گندا بچہ, اچھا بچہ, لیبلز بالکل ختم کر دیں. بیہیویئر گندا ہوتا ہے بچوں کا, بچے گندے نہیں ہوتے. تو جب بھی اگر دیکھیں کہ اگر بچہ کوئی اس کا بیہیویئر کوئی خراب ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ بیٹا آپ تو بہت اچھے ہو, لیکن آپ نے یہ جو بیہیو کیا ہے یہ بیہیویئر بہت خراب ہے. تو کبھی بھی بچے کے بیہیویئرس کو بچے کے ساتھ اس کو لیبل نہ کر دیں کہ یہ بیہیویئر اس نے کیا تو اب تو یہ گندا بچہ ہے. تو لیبلنگ جو ہے نا, یہ اس کا جو ہے نا سب سے بڑا جو حصہ کہہ سکتے ہیں, کنٹریبیوشن ہے بیہیویئر پرابلمس کو بڑھانے میں. تو لیبلنگ آپ جو آج سے بالکل ختم کر دیں, گندا بچہ اور اچھا بچہ کہنا بالکل چھوڑ دیں. سو اچھا بچہ بلکہ کہیں, سب بچوں کو کہیں اچھا بچہ کہیں, اور ان کے بیہیویئرز اگر خراب ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے بیہیویئرز خراب ہیں. آپ تو اتنے اچھے بچے ہو, تو اگر آپ کے یہ بیہیویئرز اس طرح کے ہوں گے تو کتنا مطلب یہ برا لگے گا ماما اور بابا کو. تو اس طرح سے آپ سمجھائیں, کیونکہ بچے کہتے ہیں بچے پیار کے ہوتے ہیں, وہ پیار سے سمجھتے ہیں, اور پیرنٹس کی بات جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. سو پیرنٹس کو اپنے ورڈز کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو ہے بیہیویئرس کو جو ہے بچوں کے سامنے بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے. اسی طرح اگر بچے دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کسی چیز پہ, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کھلونا ہے جو دونوں کو چاہیے. تو اس سچویشن میں یہ کریں کہ ایسا نہ کریں کہ بھئی یہ والا بچہ بڑا ہے اور یہ والا چھوٹا ہے, تو آپ ایسے کرو نا چھوٹے بھائی کو دے دو. بچے تو دونوں ہیں, اس کو تو چھوٹے بڑے کا اس کے اندر تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نا, وہ تو آپ کے لیے چھوٹا یا بڑا ہے. تو اس کیس میں آپ یہ کریں کہ کھلونا لے لیں اور رکھ دیں, سائڈ پہ رکھ دیں, مطلب دونوں کو نہ دینا ہے. تو آپ نے رضامندی سے, اگر آپ اس سے اجازت مانگیں, اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے چھوٹے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے دے دوں, تھوڑی دیر دے کے آپ کو واپس لے لے گا. اگر بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دینا, تو آپ لے کے رکھ دیں, دونوں کو نہ. اسی طرح جب آپ پنشمنٹ کریں تو دونوں کو کریں. اگر جیسے فار ایگزامپل ان دونوں نے آپس میں لڑائی کی ہے بچوں نے, تو آپ جو ہے ناراض ہو رہی ہیں, مطلب آپ ایک پہ ناراض ہو رہی ہیں, دوسرے کو آپ بالکل کچھ نہیں کہیں, تو یہ چیز جو ہے بہت جو ہے پرابلمٹک ہے. آپ ناراض ہوں تو دونوں سے ہو جائیں, آپ دونوں نے لڑائی کیا, میں آپ دونوں سے ناراض ہوں. بے شک آپ کو پتا ہے کہ جو غلطی ہے وہ ایک کی زیادہ ہے, لیکن آپ نے ناراض دونوں سے ہونا ہے. پنشمنٹ دینی ہے دونوں کو دینی ہے, پیار کرنا ہے دونوں کو دینا ہے. اسی طرح اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بچے پہ پیار آ گیا, لاڈ آ گیا, ایک بچے کو کر دیا, دوسرا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. پیرنٹس کو تو لگتا ہے شاید وہ نہیں دیکھ رہا یا وہ آبزرو نہیں کر رہا, لیکن یہ چیز بھی بچے بہت فیل کرتے ہیں. سو پیار بھی کریں تو دونوں کو اکٹھا کریں, اور اگر پنشمنٹ بھی دیں, ناراض بھی ہوں, غصہ بھی کریں, تو پھر دونوں پہ کریں. تو کبھی بھی ایک بچے کو کبھی بھی ٹارگٹ نہ کریں. اور اگر وہ اس کے بیہیویئر اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ واحد حل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیہیویئر اور خراب ہوں تو پھر یہ چیز کنٹینیو رکھیں. جی. تو میم ہم سے 10واں سوال کیا جا رہا ہے کہ اکثر بچے کسی سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے, اور کیسے سکھائیں کہ چیزیں وہ دوسروں سے شیئر کریں؟ 2-3 ایئرس کے جو بچے ہیں ان میں شیئرنگ کا, ان کے برین کی بھی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی ہوتی کہ ان میں شیئرنگ کا کانسیپٹ ہو, کہ شیئر کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو ہے ابھی بھی جو ہے اپنے آپ کو وہ ایک ایگو سینٹرک قسم کی ان کی تھنکنگ ہوتی ہے. وہ ایک جیسے اس کی ڈیولپمنٹ کی, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی پوری ایک تھیری ہے, تو اس کے اکارڈنگ مطلب وہ سیلف سینٹرڈ قسم کے ہوتے ہیں جو پری اسکولز بچے ہوتے ہیں. تو ان کو یہی لگتا ہے کہ دنیا جو ہے صرف ہمارے گرد گھومتی ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں ساری صرف ہم سے بلونگ کرتی ہیں, پیرنٹس بھی صرف ہم سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان میں کسی کے جو خیالات یا کسی کا ہرٹ ہونا یا کسی کا فیلنگس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ کسی کے پرسپیکٹیو کا ان کو خیال نہیں ہوتا. تو شیئرنگ بھی جو ہے پری اسکول تک اگر بچے نہیں کرتے تو یہ ایک نارمل چیز ہے, اور یہ موسٹلی بچے پری اسکولز میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شیئرنگ نہیں کرتے. تو اس میں یہی ہے کہ پیرنٹس کو یہ سکھانا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ آپ سکھاتے رہیں. آپ خود سب سے پہلے تو آپ پیرنٹس اپنے ساتھ کروائیں شیئرنگ, کیونکہ مدر کے ساتھ جب بچہ شیئر کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا, پھر اسکول میں جا کے وہ اسی چیز کو جنرلائز کرے گا. تو جنرلائز کروانے کے لیے کوئی بھی چیز سب سے پہلے اسٹارٹ پیرنٹس کو اپنے ساتھ کرنا ہوگا. جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایون کھانے کی بھی چیز ہو تو آپ بچے کو کہیں دے دو مجھے, وہ آپ کو دے, پھر آپ اس کو مطلب اسے دے دو, پھر آپ
اس سے کہو کہ لے لو اس طرح سے. تو کوپریشن اور جو شیئرنگ ہے وہ پیرنٹس کو خود سکھانی پڑتی ہے. خود وہ مدر کریں گی یا فادر کریں گے اس کے ساتھ, تو پھر وہ آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے ساتھ کروائیں گے. اور اسی طرح پیار سے ہی ہوگا, غصے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے تحمل سے, پیار سے جو ہے وہ کھیل کے دوران شیئرنگ کروائیں, ٹوائز کی شیئرنگ کروائیں, کھانے پینے کی چیزوں کی شیئرنگ کروائیں. جب گھر میں یہ سب چیز ہوگی تو بچہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی اور باہر کے بچوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کرنے لگے. جی میم ہم سے 11th کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا 5 ایئرس کا ہے. نارمل کنڈیشنز میں وہ پرسکون ہوتا ہے, بٹ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو بہت پینک ہو جاتا ہے اور بہت شدید ریاکٹ کرتا ہے, سویئر روتا بھی ہے. تو جیسے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ جیسے کافی بچے ہوں تو ان کے درمیان اپنی مرضی چاہتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی پریشان ہوں اس کے حوالے سے. پیرنٹس کو جو ہے وہ یہ اس سائیکل کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ جو سرکل ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اس میں یہی ہوگا کہ بچہ اور زیادہ, جب آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے, جب آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی, تو وہ اور زیادہ بری طرح سے ریئیکٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو, اور جو ہے اس سائیکل کو توڑنا پڑے گا جب تک کہ وہ اس کے اس بیہیویئر پہ آپ کہیں کہ آپ اچھا بیہیو کرو گے تو ہم آپ کو جو آپ چیز چاہتے ہیں وہ دیں گے. اس میں یہی ہے کہ آپ بچے کو رونے دیں, وہ چیختا ہے چلاتا ہے, جو بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیں, اور آپ ایسے ایکٹ کریں گے جیسے آپ وہاں پہ ہیں ہی نہیں. تو اس کے بعد جب وہ کام ہو جائے, وہ چپ ہو جائے, تو آپ اس کے بعد اس کو پیار کریں, اس کو گلے لگائیں اور اس کی جو فیوریٹ چیز ہے اس کو دے دیں. سب سے اچھی اسٹریٹجی اس چیز کے لیے یہی ہے, کیونکہ اس نے بیسیکلی اس کو اس بیہیویئر پہ اٹینشن مل رہی ہے, اس اٹینشن کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی فلفل ہو رہی ہے, تو وہ پھر بچہ کیوں وہ بیہیویئر چھوڑے گا. تو اگر آپ اس کو چھڑانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اس میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جی میم ہم سے 12th کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ السلام علیکم, میرا بیٹا 9 ایئرس کا ہے, مائلڈ آٹسٹک ہے. اسے جب بھی کچھ کہوں, کوئی بھی بات یہ یا کسی بات سے منع کروں, تو وہ اپنے ہاتھ کو فور ہیڈ پر مارتا ہے. یہ بیہیویئر بنا لیا ہے اس نے, کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ جب غصے میں ہوتا ہے, جب اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ اپنے, کیونکہ ظاہر دیکھیں آٹزم میں یہی ہوتا ہے کہ بچے اسپیچ کا سب سے مین ایشو جو ہوتا ہے وہ اسپیچ کا ہوتا ہے. بچے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی نیڈس کو, اپنی فیلنگس کو, اپنی پرابلمس کو. اور اگر اس میں پھر یہ ہیڈ بینگنگ اور یہ بیہیورل پرابلمس, یہ تو بہت ریئر ہوتے ہیں, مطلب آبویس ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہرہ بچہ بول کے اپنا کچھ بھی نہیں بتا پا رہا, ایون اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیڈ ہے وہ اپنی بول کے ایکسپریس کر کے نہیں بتا پاتا. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بچہ کرے گا, ہیڈ بینگنگ کرے گا, یا پھر اٹینشن لینے کے لیے کرے گا, یا ڈیمانڈ کوئی فلفل کرنے کے لیے کرے گا. تو اس کیس میں یہی ہے کہ آپ فوراً سے مطلب آپ کو پتہ ہے اب ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ اس کی اب ہم نے ڈیمانڈ نہیں مانی یا ہم نے اس کی بات نہیں سنی, تو اس نے ابھی فوراً سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو آپ اس کی فوراً سے اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو کر لیں, تاکہ وہ ہیڈ بینگنگ اور اس چیز کو روک لے. ہاتھوں سے اگر کر رہا ہے تو اب اس کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروائیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کسی اور یوزفل کام میں لگا لے, اور وہ اس بیہیویئر کی طرف نہ جائے, اس بیہیویئر سے اٹینشن ہٹا دیں فوراً سے اس کی. تو اس کیسز میں ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں, یہی چیز کرتے ہیں. کیونکہ جیسے اب وربل بچے ہیں, ان کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا اپنا بیہیویئر شو کریں گے, کیونکہ ان کو اس چیز کا سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے, اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن یہاں پہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ یا پرابلم کے ساتھ, جیسے آٹزم وغیرہ کے ساتھ بچے ہوں گے, تو ان میں یہی اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچانے, اپنے آپ کو ہرٹ نہ کرنے. تو اس کیس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ آپ ان کو چھوڑنے کی بجائے فوراً سے آپ ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیں, کسی اور کام میں ان کو فوراً سے لگا دیں. جی سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا 5 سال اور 5 مہینے کا ہے, وہ سٹڈیز میں بہت اچھا ہے, پک کرنے کی صلاحیت بھی اچھی ہے, KG کلاس میں ہے, ریڈنگ ریٹن لرننگ سب بہت اچھا ہے, لیکن اٹینشن ڈائیورٹ بہت جلدی ہوتی ہے اس کی. جلدی ایک کام یا ایک گیم یا کارٹون سے دل بھر جاتا ہے. اس کا اسکرین ٹائم ہمیشہ سے ڈیلی 15-20 منٹس ہی رہا ہے, چاہے ٹی وی ہو یا موبائل, زیادہ نہیں دیکھتا. اب اینگر ایشوز ہے, غصہ بھی آتا ہے, شاؤٹ کرتا ہے, ضد کرتا ہے. اس کا 2 ایئرس کا بھائی بھی
اس کو بہت تنگ کرتا ہے تو اور چڑچڑا ہو گیا ہے. اسکول نہ جانے کی کوئی ضد نہیں ہے, شکر بس بات بھی لیٹ مانتا ہے. لیکن میں مان لیتا ہے بات, مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ بات لیٹ مانتا ہے میری لیکن مان لیتا ہے. پلیز گائیڈ کیجیے گا. باقی یہ کہ مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے کافی. مدرس خود جو ہے نا گھر کے کاموں میں رسپانسبلٹیز میں اتنی مطلب اسٹریسفل ہیں اور اتنے مطلب ارد گرد ماحول میں مدرس کے خود اتنے اسٹریسر ہیں کہ وہ ریلیکس نہیں رہ پا رہی. ہماری مدرس جو ہیں وہ زیادہ ڈپریس ہیں. میں نے جتنے بھی آج تک جتنے بھی مطلب بچوں کو دیکھا ہے ان میں مدرس کا جو ہے نا پرابلم وہ بڑا اپرنٹ رہا ہے. مدرس کی ڈپریشن آبویس رہی ہے بہت کیسز میں. تو جب تک مدر کی خود مینٹل ہیلتھ اس کی بہتر نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے مدر جو ہے کہتے ہیں ماں جو ہے وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے. جب اس کی خود کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے آگے جو ہے وہ چیزیں اپنے گھر کو کیسے مینیج کرے گی, بچوں کو کیسے مینیج کرے گی, اور ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا ظاہر ہے مدر کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی تو اس کا تو امپیکٹ بچے کی ہیلتھ پہ جانا ہی جانا ہے. تو میں یہی کہتی ہوں سب جو فادرز ہیں خاص کر فادرز کو کہ یہاں پہ ان کو تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیے. ان کی رسپانسبلٹیز کو مدر کی رسپانسبلٹیز کو تھوڑا سا بانٹیں, ان کے اسٹریسرز کو تھوڑا سا جیسے کم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ گھر کے کاموں سے یا گھر کے مطلب لڑائی جھگڑے جوائنٹ فیملی سسٹم وغیرہ جس طرح کے ہیں ان کی وجہ سے اگر مدرس پہ کچھ تھوڑا سا اگر اسٹریس آتا ہے تو وہاں پہ فادرس کو چاہیے کہ تھوڑا سا ساتھ دیں, بچوں کے بے معاملے میں رسپانسبلٹیز تھوڑی سی شیئر کریں. کیونکہ لائف پارٹنر کا کیا مطلب ہے کہ لائف پارٹنر جو ہے وہ دکھ سکھ دونوں کے ساتھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز میں آپ سارا بلیم, پھر جب اگر بچے کے رویے میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے تو وہاں پہ بھی بلیم جو ہے وہ مدر کو ہی زیادہ کیا جاتا ہے. حالانکہ رسپانسبل دونوں ہیں, دونوں پیرنٹس ہیں, فادر بھی رسپانسبل ہے اتنا, ایکولی رسپانسبل ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہی ہے کہ ساری چیز جو ہے ہر ایک چیز کی بلیم جو ہے وہ مدر پہ آتا ہے. تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ایز اے ہول سوسائٹی کو اگر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ پلیز مدرس کو تھوڑا سا اسپیس دیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی زندگی کو تھوڑا سا آسان کریں. جو لوگ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں. اور دوسرا یہ کہ ان مدر کو میں یہی کہوں گی کہ مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ ماشاء اللہ پڑھائی میں بھی جیسے وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسکول میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ اسکول میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسکول میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ وہ اسکول ریفیوزل بھی آ رہا ہے کہ بچہ اسکول جانے سے بھی منع کر رہا ہے. تو ٹیچر سے بات کریں, اس کی کلاس ٹیچر سے بات کریں کہ اسکول میں کوئی کلاس میں کوئی بچہ اس کو نہ تنگ کر رہا ہو. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ فرسٹریشن ظاہر ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ غصہ اور چڑچڑا پن بچے میں آنے لگتا ہے. تو ان سے کہیں گے اسکرین ٹائم بھی جیسا وہ کہہ رہی ہیں کام میں, گھر میں بھی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. خود کے لیے بھی ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کوشش کریں وینٹیلیٹ کرنے کی. اپنے قریبی کوئی دوست ہے, کوئی عزیز ہے, اگر نہیں ہے کوئی دوست عزیز تو کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں. تو اپنی بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا وہ ورک ضرور کریں. جی میم ہم سے یہ 14th کوشچن کیا گیا ہے کہ گھر کا ماحول بھی افیکٹ کرتا ہے بچے پر یا صرف پیرنٹس ہی افیکٹ کرتے ہیں؟ گھر کا ماحول بھی افیکٹ کرتا ہے, اور پیرنٹنگ تو گھر کا ماحول بیسیکلی کیا پیرنٹس ہی بناتے ہیں. زیادہ میں جیسے بتایا پری اسکول تک تو بچے کے لیے صرف ماں باپ ہی اس کی دنیا ہوتے ہیں. تو پری اسکولس کے بعد بھی ظاہر ہے ایون بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی پیرنٹس کی امپورٹنس تو کبھی بھی کم نہیں ہوتی زندگی میں. تو پیرنٹس کا آپس کا ریلیشن شپ, ان کی پیرنٹنگ کے طریقے, وہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, انہوں نے گھر میں کس طرح کے رول سیٹ کیے ہوئے ہیں, کس طرح کی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں, کس طرح کی روٹین سیٹ کی ہوئی ہیں, یہ سب چیزیں پیرنٹنگ میں آتی ہیں. اور اگر کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے اس گھر کا ماحول, اگر وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, وہاں کی انوائرمنٹ اس طرح کی کرٹیسزم والی انوائرمنٹ ہے, لڑائی جھگڑے اگر فزیکلی نہیں ہو رہے تو باتوں سے جیسے کرٹیسائز کرنا ایک دوسرے سے بات نہ کرنا, یا اس طرح کے کوئی نیگیٹو ایموشنز ہیں اگر زیادہ فیملی میں تو وہ بھی بیہیویئر کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. تو صرف جیسے جوائنٹ فیملی میں جو بچے رہتے ہیں وہاں پہ صرف پیرنٹس کا رول نہیں ہوتا, وہاں پہ جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان کا بیہیویئر, ان کا جو رویہ ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ امپیکٹ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ, بچے کی جو ہے اپ برنگنگ پہ آتا ہے, ضرور آتا ہے.
اور دوسری یہ چیز ہے جوائنٹ فیملی میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بس بچہ جو ہے وہ فلاں کے پاس نہ جائے، فلاں کے پاس نہ جائے. تو یہاں پہ میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی، جو بھی جتنے بھی جوائنٹ فیملی میں رہنے والے پیرنٹس ہیں، تو آپ بچے کو کبھی بھی اس چیز کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کنونس نہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے فلاں کے پاس نہیں جانا یا آپ نے فلاں کی بات نہیں سننی، کیونکہ بچے خود ان کے اندر اتنی ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ خود کیٹاگرائز کر لیتے ہیں کہ میں، جیسے کہتے ہیں نا بچے پیار سمجھتے ہیں، تو یہ بات واقعی ہی ٹھیک ہے، بچے پیار سمجھتے ہیں. وہ خود کیٹاگرائز کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے. اور وہ یہ بات زیادہ مطلب ہم بڑوں سے زیادہ بچوں کی یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سینس کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون مطلب ٹرولی ہم سے پیار کرتا ہے اور کون جو ہے وہ صرف فیک ہمارے ساتھ کر رہا ہے. سو اس چیز کے لیے اپنا بالکل وقت نہ ضائع کریں. ان کو جو ہے وہ جس طرح سے بھی وہ باقی گھر والوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں. وہ خود ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز کو کیٹاگرائز کر لیں گے کہ کون سی کس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے. سو یہ ایک چیز ہے. جی میم ہمارے پاس ابھی ایک 15th کوشچن آیا ہے. وہ یہ ہے کہ فادرز اگر رول پلے نہ کریں پھر اکیلے مدر ہی جوائنٹ فیملی میں کیسے مینج کریں، اکیلے جب بچے بھی چھوٹے ہوں؟ ابھی بھی جیسے میں نے یہ پہلے بھی بات کی کہ مدرس کا یہاں پہ تھوڑا سا فادر کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو شیئر کر لینا چاہیے، تاکہ جو ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز واقعی بہت مشکل ہے اگر بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ ان کی فزیکل نیڈز ہی بچے کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مدر کے لیے خود کے لیے ٹائم نکالنا، خود اپنے لیے ریلیکس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو فیملی کے جو باقی لوگ ہیں ان کو جو جتنے بھی، میں تو ابھی بھی جوائنٹ فیملی والوں کو یہی کہوں گی کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ان کے گھروں میں جو مدرز ہیں ان کے بوجھ کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. فادرز بھی اپنی طرف سے کوشش کریں اور جو باقی لوگ ہیں گھر کے وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اس میں اب نہ جانے کیوں اتنے زیادہ مسئلے مسائل آنے لگے ہیں. شاید ہم لوگوں کے دل بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں، ہم نہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ورنہ پہلے تو یہ بڑا اچھا ایک سپورٹیو سسٹم سمجھا جاتا تھا. بہت ساری مطلب ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ مدرس کو جو جاب بھی کرتی تھیں اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ان کو اتنی سپورٹ ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو جو اپنے جو ہے اپنے ان لاز جو ہیں ان کے پاس چھوڑ کے مطلب ایزیلی اپنے جاب وغیرہ بھی کنٹینیو کر سکتی تھی. لیکن اب آج کل جو ہے وہ ایون جو گھر رہنے والی مدرس ہیں ان کے لیے بھی مسئلے زیادہ بڑھ گئے. تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا لوگوں کو اپنے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہماری سوسائٹی میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا اور ختم ہو گیا ہے بالکل لوگوں میں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے سالوں ناراضگیاں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو جو لوگ رہ رہے ہیں ساتھ، تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ جہاں پہ نقصانات ہیں وہاں پہ فائدے بھی ہیں جوائنٹ فیملی کے. سو انہیں کو سوچ کے تو ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اگنور کریں، نظر انداز کریں. اور جو ہے جب ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو اچھے سے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے ساری زندگی تو کوئی بھی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتا. ایک ٹائم تو ایسا آتا ہے کہ سب اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہو جاتے ہیں. تو جتنا ایسا ساتھ رہیں تو ایک اچھی میموریز بنا کے رہیں، تاکہ جب آپ کل کو جب آپ اپنے الگ الگ میں جائیں تو یہ نہ کہیں کہ شکر ہے الگ ہوئے ہیں، شکر ہے جان چھٹی ہے. تو مطلب یہ ہو کہ مطلب آپ ایک دوسرے کو مس کریں، ایک دوسرے کی کمپنی کو مس کریں. سو یہ اس ٹائم کو اچھے سے اویل کریں. تو مدرس کو میں یہی کہوں گی کہ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں، تھوڑا سا ان کو ان کی رسپانسبلٹیز کو بانٹیں تاکہ وہ ریلیکس ہوں اور بچوں پہ اپنے جو ہے وہ اچھے سے توجہ دے سکیں. اور یہ جو بچوں میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں ذہنی نفسیاتی اور یہ جو بیہیویئر کے مسئلے مسائل، یہ ان کی ایک وجہ پیچھے یہ بھی ہے کہ مدرس جو بہت زیادہ اسٹریسڈ ہے. تو ان کا اسٹریس کم کرنے کے لیے ایز اے پوری سوسائٹی کو ایز اے ہول کام کرنا پڑے گا. تو اس میں جو ہے تھوڑی سی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے سب کی. تو جی آئی تھنک ہم نے زیادہ تر سوالات کور کر لیے ہیں. میم جوابات دینے کا بہت شکریہ. کیا آپ آڈینس سے اس ٹاپک پر مزید کچھ کہنا چاہیں گی یا کوئی ٹپس دینا چاہیں گی؟ جی بس اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ٹپس تو یہی ہیں کہ ایک تو آپ اپنا جو ہے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلیں، ان کے ساتھ باتیں کریں. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ بات کرنا. پیرنٹس جو ہیں وہ
سمجھتے ہیں کہ بات کرنا مطلب کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ان سے بات کریں گے تو آپ کو ان کی سمجھ آئے گی، ان کی پریشانیوں کا، ان کے ہمیں تو لگتا ہے کہ بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن بچوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے کہ ان کی ٹیچر آج نہیں آئی اسکول میں، یا ان کا فرینڈ آج اسکول سے ایبسینٹ تھا، تو ان کے لیے یہ بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے. سو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی مسئلہ مسائل پریشانی شیئر کرنے کے لیے ریلیکس ہوں، کیونکہ جب پیرنٹس اویلیبل نہ ہوں گے تو بچے کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے، کوئی اور جو ہوگا وہ ان کو غلط ہی گائیڈ کرے گا. یہ خاص کر جو ایڈولیسنس ایج میں جا رہے ہیں بچے، 13-14 سال کے بچے، ان کے پیرنٹس کو میں کہوں گی کہ وہ جو ہے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہیں. ہر طرح کی جو گائیڈنس ہے وہ کوشش کریں وہ خود دیں اپنے بچوں کو، کیونکہ وہ باہر سے جب وہ گائیڈنس لیں گے تو وہ غلط ہی گائیڈنس لیں گے اور وہ غلط طرف ہی جائیں گے. تو یہ جتنے بھی ابھی جو مجھے ایڈولیسنس ایج والے پیرنٹس سن رہے ہیں تو یہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کریں. اور دوسرا جو ہے کمیونیکیشن کے علاوہ ان کے ساتھ پلے کریں، ان کی سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے ان کو انکریج کریں، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بچوں کو انوالو کریں، اس سے ان کی جو ہے کانفیڈنس اور امپورٹنس ان کو فیل ہوتی ہے کہ ہم امپورٹنٹ ہیں تو ہمیں مدر کاموں میں لگا رہی ہیں. سو جو اس سے جو سیلف اسٹیم پہ بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کریں، ان کو لیبل نہ کریں بالکل بھی، گندا بچہ بالکل لیبل نہ کریں. گندا بچہ والا جو ہے وہ بالکل جو ہے نا ڈکشنری سے ورڈ نکال دیں. بیہیویئر کو گندا کہیں، بچوں کو بالکل گندا نہ کہیں. سو یہ تھوڑی سی ٹپس ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی آپ اپنا مطلب فل پوٹینشیل دے رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہے اور کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور جو آپ سے مینیج نہیں ہو رہے، آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں آپ ضرور پروفیشنل کو دکھائیں، کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ کو، کسی سائیکیٹرسٹ کو، اپنے قریبی جو ہیں کوئی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ان کو ضرور دکھائیں. اس میں کسی قسم کی شرم یا مطلب ہچکچاہٹ کی نہیں ہے ضرورت کہ میرا بچہ لیبل ہو جائے گا یا مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جائے گی. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ضرور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور مشورہ کریں. مشورہ دینے میں کوئی پریشانی یا دقت کی بات نہیں ہونی چاہیے. جی امید ہے آپ کے تمام سوالات کے جواب کور ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کے مزید کوشچنس بھی ہیں تو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کو کامنٹس میں ضرور گائیڈ کریں گے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا، اپنی آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ صحت یاب کے جو سوشل میڈیا چینلز کو اگر آپ فالو کریں، ہم پیرنٹنگ پر مزید ٹپس بھی شیئر کرتے رہیں گے اس کے اوپر. اور ویسے بھی ہم ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر لائیو سیشنز کرتے ہیں. آپ اپنی رائے ہمیں ہمارے کامنٹس میں دیجیے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے. مس مصباح نوشین سے بچوں کے بیہیویئر اور دیگر ذہنی مسائل پر آن لائن مشورہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.sehatyab.com کو ضرور وزٹ کیجیے، یا ہماری ہیلپ لائن نمبر جو 0300-100-3171 پر رابطہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.